प्रेज़ जीसस, हालेलुया। सब तशरीफ़ रखेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे आज के इस दिन के लिए, आज की इस मुबारक इबादत के लिए। खजूरों के इतवार की इबादत है और जैसा मैंने पहले बताया कि आज का दिन यहूदी कौम के अंदर बाइबल मुक़द्दस की तारीख़ के अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को अपने बादशाह के तौर पर तस्लीम किया। और आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह हमारा बादशाह है या नहीं है। मगर उससे पहले कुछ ख़ास अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं करना चाहता हूँ कि मैंने भाई फ़रूख आपको कुछ फ्लायर भेजे थे। हमारी जो आने वाली जो गुड फ्राइडे की मीटिंग है वो इसी जगह पर दोपहर 3 बजे से 5 बजे होगी। और हमारी जो शाम की इबादत है फ्राइडे की वो नहीं होगी। हम दोनों जो हमारी कलीसियाएँ हैं हम मिल के यहाँ पर ही हम 3 से 5 जो है वो गुड फ्राइडे की इबादत करेंगे। और इसी तरह से ईद क़यामतुल मसीह की जो इबादत है वो भी इतवार की इबादत है और वो हमारा सेम टाइम रहेगा 11:30 से 1 बजे 1:30 बजे तक का टाइम है। आप सब इन इबादत के अंदर शामिल हों और इसके वसीला से बरकत पा सकें। हमने पिछले 3 हफ्ते पहले हम लोगों ने पानी के बपतिस्मे दिए और खुदावंद ने मुमकिन किया कि कलीसिया में से 18 लोग नए ऐसे थे जो निजात में दाखिल हुए और खुदावंद ने एक बड़ा काम किया। और ये जो बपतिस्मों का सिलसिला है ये बंद नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर कोई भाई कोई बहन अभी तक निजात के इस अमल में दाखिल नहीं हुआ वो ज़रूर इबादत के बाद मुझे अपना नाम लिखवाए। हम ईस्टर के बाद हम दोबारा से पानी के बपतिस्मे अरेंज करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप सब वो लोग जो अभी तक इस काम में दाखिल नहीं हुए वो ज़रूर पानी का बपतिस्मा लें और निजात में दाखिल हों और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानें। प्रेज़ गॉड। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद हर दौर के अंदर अपना काम करता आया है। हर दौर के अंदर उसने अपने लोगों के लिए नबियों को, कलाम को, खादमों को, फरिश्तों को भेजा ताकि वो अपने लोगों की हिफाजत कर सके। उसने अपने लोगों को कभी ऐसे नहीं छोड़ा। आज का जो ज़माना है, नए अहद की जो कलीसिया है, उनके पास नबी नहीं है, उनके पास फरिश्ते नहीं हैं, उनके पास बादशाह नहीं है, बल्कि उनके पास खुदा का जिंदा कलाम और रूहुल कुद्स मौजूद है। हालेलुया। जो हमारी तकवीयत का बायस बनता है और हमें इस काबिल करता है कि हम हकीकी मसीही जिंदगी जी सकें। अगर हम कलाम से वाकफियत नहीं रखते और हम पाकरू को नहीं जानते या पाकरू हमारे अंदर नहीं रहता तो याद रखें कि हम किसी भी तौर से खुदा के साथ नहीं चल सकते हैं। पिछले हफ्ते हम लोगों ने ये सीखना शुरू किया कि खुदावंद का इंतज़ार क्या है और हमने ये देखा और सीखा कि किस तरह से हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी कमज़ोरियों में, अपनी कमियों में, अपनी मुसीबतों में, अपनी मुश्किलात में, अपनी बीमारियों में खुदावंद का इंतज़ार करने के वसीला से बरकत पाते हैं। और आज हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की जो दूसरी आमद है हमें उसका इंतजार कैसे करना है। क्योंकि याद रखें मैंने क्या बताया था कि खुदावंद का इंतजार जो है वो हमें रूहानी तौर से तरक्की बख्शता है। खुदावंद का इंतजार जो है वो हमें रूहानी तौर से बरकत बख्शता है। और आज हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद का इंतजार हमें किस तरह से करना है और कैसे हम उसकी दूसरी आमद में शामिल हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर हम कौम बनी इसराइल की तारीख देखें तो आज से 2023 साल पहले कौम बनी इसराइल जिस मसीहा का, जिस ख्रिस्तस का इंतजार कर रही थी, उन्होंने आज के दिन यानी खजूरों के इतवार जिसको हम मनाते हैं, आज के दिन उन्होंने उस इंतजार को बंद किया, उस तलाश को बंद किया, उनका इंतजार खत्म हुआ और उन्होंने यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर तस्लीम कर लिया। ये किसकी बात हम कर रहे हैं जी? यहूदी कौम की। मैं मसीहों की बात नहीं कर रहा। यहूदी कौम ने आज से 2023 साल पहले यीशु मसीह को अपने बादशाह के तौर पर तस्लीम कर लिया। उनका चैप्टर क्लोज है। गो उसमें से बहुत सारे लोगों ने अभी तक तस्लीम नहीं किया, लेकिन जितनों ने किया वो खुदा को अपना, यीशु मसीह को अपना बादशाह मानते थे
اور آج بھی جو یہودی مسیحت میں آتے ہیں وہ یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، مگر ہم مسیحی جو ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ مان سکتے ہیں۔ کیا یسوع ہماری زندگیوں کا بادشاہ ہے؟ کیا ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہمارے ذہنوں پہ، ہماری سوچوں پہ، ہمارے خیالات پہ، ہمارے دلوں پہ، ہمارے ہاتھ کے کاموں پر حکومت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم انتظار تو یسوع کر رہے ہیں اور حکومت ہم پہ ابلیس کی ہے؟ کیونکہ یاد رکھیں، اگر یسوع کی حکومت ہمارے ذہن پہ اور ہمارے دل پر ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے، تب تو ہمارا انتظار بنتا ہے اس کی دوسری آمد کا۔ پر اگر وہ ہمارے ذہنوں کا، ہمارے دل کا بادشاہ نہیں، ہمارے ذہنوں پہ، ہمارے دل پہ اس کی حکومت نہیں، تب وہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے۔ تب فائنڈ آؤٹ کریں کہ آپ کا بادشاہ کون ہے۔ پر آج ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم یسوع مسیح کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ ہمارا حقیقی بادشاہ ہے یا نہیں ہے۔ میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل، اس کا 12واں باب، 12ویں باب کی 9ویں آیت سے 15ویں آیت تک کلام مقدس میں سے دیکھیں گے جی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس پہ قوم بنی اسرائیل نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے بادشاہ کے طور پر تسلیم کیا۔ پڑھیں جی۔ پس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے، نہ صرف یسوع کے سبب سے آئے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ ہاں جی، اس بات کو یاد رکھنا کہ وہ کس کو دیکھیں جی؟ لازر کو، جس کو اس نے مردوں میں سے، آگے بولیں جی۔ لیکن سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالیں، کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسوع پر ایمان لائے۔ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہو کر آتا ہے۔ جی بس اگر ہم اس عبارت کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا یہ آخری ہفتہ چل رہا ہے۔ ایک ہفتے بعد خداوند یسوع مسیح نے مصلوب ہونا ہے، اور ایک ہفتہ پہلے قوم بنی اسرائیل نے اس کو بادشاہ کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ جبکہ خداوند یسوع مسیح کی اگر آپ اناجیل اربع میں اس کی زندگی کی آپ سٹڈی کریں تو اس نے 3.5 سال، کتنے سال جی؟ 3.5 سال اس نے زمینی خدمت کی۔ اس نے بے شمار اندھوں کو آنکھیں دیں، اس نے لنگڑوں کو چلایا، اس نے کوڑیوں کو پاک کیا، اس نے بہروں کو کان دیے، گونگوں کو زبان دی، اس نے مردوں کو بھی زندہ کیا۔ تو بھی کوئی معجزہ اس قابل نہ ٹھہرا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کے ذہن کو اور اس کی سوچ کو تبدیل کر سکے۔ مگر کیا ہوا 3.5 سالوں کے آخری ہفتے میں، مصلوب ہونے سے ایک ہفتہ پہلے ایسا کیا ہوا کہ قوم بنی اسرائیل کی سوچ بدل گئی، ان کے ارادے بدل گئے، اور انہوں نے ہوشنا کے نعرے لگائے، وہ للکارنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ 3.5 سال ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ آخری ہفتے میں ایسا کیا ہو گیا کہ ان کی سوچ بدل گئی؟ اور اگر آپ اسی حوالے کے پیچھے ایک حوالہ پیچھے جائیں 11ویں باب میں، تو وہاں پہ خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کا ہمیں آخری معجزہ ملتا ہے، جو کہ لازر کو زندہ کیا جانا تھا۔ کیا تھا جی؟ یہ آخری معجزہ تھا، لازر کا زندہ کیا جانا، اور اس معجزہ کے اندر ایسی قدرت تھی کہ اس نے قوم بنی اسرائیل کی سوچ کو تبدیل کر دیا۔ پر آج ہم دیکھیں گے کہ مردے تو پہلے بھی زندہ کیے گئے تھے۔ یسوع مسیح نے لازر سے پہلے کون کون زندہ کیا تھا؟ کس کس کو زندہ کیا تھا؟ یائر کی بیٹی کو، اور نائن شہر کی جو بیوہ تھی اس کے بیٹے کو۔ مردے تو یہ بھی زندہ ہوئے تھے، مگر ان مردوں کے زندہ ہونے پہ لوگوں کی سوچ تبدیل کیوں نہیں ہوئی؟ سوال ہے نا۔ لازر پہ ہی سوچ کیوں تبدیل ہوئی؟ لازر پہ ہی انہوں نے اس کو بادشاہ کیوں مانا؟ لازر پہ انہوں نے ہوشنا کے نعرے کیوں لگائے؟ ہم آج لازر کے جو معجزہ تھا اس کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے۔ میرے ساتھ نکالیں
ایک باپ پیچھے چلے جائیں جی یوحنا کی انجیل کا 11واں باپ کی پہلی آیت سے ذرا پڑھے جی. آج ہم تھوڑا سا اس معجزے کے بارے میں دیکھیں گے. میں پہلے بھی اس معجزے کے بارے میں ایک دو دفعہ بیان کر چکا ہوں, مگر خدا کا کلام ہر صبح تازہ ہے اور وہ ہمیشہ ہمیں قوت اور زور بخشتا ہے کیونکہ اس میں زندگی ہے. ہیلیلویا. ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوا اس معجزے میں جس نے قوم بنی اسرائیل کی سوچ کو تبدیل کر دیا اور وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ یسوع کو اپنا بادشاہ تسلیم کریں. پڑھیں جی. مریم اور اس کی بہن مرتھا کے گاؤں بیتنیا کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا. یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے. اسی کا بھائی لازر بیمار تھا. پس اس کی بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ آئے خداوند دیکھ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے. یسوع نے سن کر کہا یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو. ہاں جی, بس یہاں پہ رک جائیں. سنیں یسوع مسیح کیا جواب دیتا ہے. یسوع نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں. میسج موت کا نہیں بھیجا گیا. پڑھیں, میسج بیماری کا بھیجا گیا ہے. میسج کیا بھیجا جی کہ لازر بیمار ہے. یسوع موت کی بات کر رہا. کیا لکھا ہے؟ یسوع نے کہا یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال. اس معجزہ میں یسوع مسیح نے 2 کام کیے تھے. پہلا کام اس نے خدا کا جلال ظاہر کیا اور دوسرا کام بیٹے کا جلال ظاہر کیا. دوسرے لفظوں میں آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس معجزے میں 2 باتیں بتائیں. پہلی یہ بات بتائی کہ میں بیٹا ہوں اور دوسری یہ بات بتائی کہ میں ہی خدا ہوں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اس بات کو سمجھیں گے آگے. پڑھیں جی, پڑھیں آگے. اور یسوع مرتھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا. بس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں 2 دن اور رہا. ہاں جی, یہاں پہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو جب پتا چلا تو وہ فوراً سے سن کر جاتا کہ میں اپنے دوست لازر کو شفا بخشوں. مگر کیا لکھا کہ جہاں پر یسوع مسیح ٹھہرا تھا وہاں پہ 2 دن اور رک گیا. اب آپ اس مقصد کو سمجھیں گے کہ وہ 2 دن اور کیوں رکا. پڑھیں جی آگے. پھر اس کے بعد شاگردوں سے کہا آؤ پھر یہودیہ کو چلیں. شاگردوں نے اس سے کہا اے ربی ابھی تو یہودی تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جاتا ہے. یسوع نے جواب دیا کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا کیونکہ وہ دن کی روشنی دیکھتا ہے, لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے کیونکہ اس میں روشنی نہیں. اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں. پس شاگردوں نے اس سے کہا اے خداوند اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا. یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا. تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا تاکہ تم ایمان لاؤ, لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں. پس توما جسے توام کہتے تھے اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں. ہاں جی, بس یہاں رک جائیں. یہاں پہ 2 باتیں اور بتاؤں گا. پہلی بات کہ یسوع کسی نے خبر نہیں دی کہ لازر مر گیا. یہاں پہ یہ بات ثابت کی جاتی ہے کہ یسوع اپنی ذات میں الہی تھا اور ہے کہ اس کو خود پتا چلے کہ لازر مر گیا. کسی نے انفارم نہیں کیا. انفارم اس کو بیماری کے لیے کیا گیا ہے. اور دوسری بات جو ہم نے پڑھا کہ جب یسوع مسیح نے بولا آؤ چلیں تو توما کہتا ہے کہ آؤ اس کے ساتھ چلیں تاکہ اس کے ساتھ ہم کیا ہوں جی. وجہ کیا تھی؟ توما جو ہے وہ ایک شکی شخص کو ظاہر کرتا ہے اور وہ شک کرنے والا شخص تھا. اور وہ یہ بات کیوں کہتا ہے, اس کی وجہ کیا تھی کہ یونانی فلسفہ اور یہودی بھی اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ اگر کوئی شخص مر جائے تو 3 دن تک اس کی جو روح ہے وہ زمین پر بھٹکتی رہتی ہے اور کسی بھی علم کے وسیلہ سے کوئی بھی نجومی, کوئی بھی حکیم, کوئی بھی جادوگر اس روح کو واپس اس بدل میں ڈال سکتا ہے کیونکہ روح جو ہے زمین پر بھٹک رہی ہوتی ہے. پر اگر کوئی شخص 3 دن سے زیادہ گزر جائے, یعنی 3 دن سے زیادہ اس کو مرے ہوئے ہو جائیں, تو اس کی جو روح ہے وہ عالم ارواح میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے کوئی شخص, کوئی جادوگر, کوئی عالم, کوئی نجومی بلانے کی قدرت نہیں رکھتا. وہاں سے بلانے کی قدرت صرف اور صرف خدا کی ذات رکھتی ہے.
اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے انٹینشنلی یہ معجزہ کریٹ کیا تاکہ دو باتیں ثابت کرے کہ وہی اپنی ذات میں خدا ہے, وہی بھیجا ہوا ہے اور وہی خدا کا بیٹا ہے. اسی لیے یسوع مسیح 2 دن وہاں پہ رکا تاکہ یہودی قوم نے جب پہلے مردے زندہ ہوتے دیکھے تو وہ اس پہ ایمان نہیں لائے. انہوں نے کہا تو 3 دن سے تو کوئی بھی لے کے آ سکتا, اس سے پہلے پرانے عہد نامہ میں بھی مردے زندہ ہوئے ہیں, تو 3 دن کا مردہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بھی زندہ کر سکتا ہے. یسوع مسیح نے بولا اوکے فائن. یسوع مسیح کیونکہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی ذات میں الہی ہے, اس کے پاس قدرت ہے کہ وہ عالم ارواح میں سے بھی روحوں کو واپس بلا لے. اس وجہ سے خدا یسوع مسیح نے تیسرے دن تک ویٹ کیا. اور اب یہاں پر ہم پڑھیں گے کہ لازر کو مرے 4 دن گزر گئے ہیں. پڑھیں جی آگے سے. پس یسوع کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے 4 دن ہوئے. ہاں جی, کتنے دن ہو گئے جی؟ 4 دن ہو گئے. پڑھیں آگے. بیتنیہ یروشلم کے نزدیک قریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا, اور بہت سے یہودی مرتھا اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے. پس مرتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی, لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی. مرتھا نے یسوع سے کہا, اے خداوند, اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. اور اب میں بھی جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا. یسوع نے اس سے کہا, تیرا بھائی جی اٹھے گا. مرتھا نے اس سے کہا, میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا. ہاں جی, رکے یہاں پر غور کریں مرتھا کی سٹیٹمنٹ میں. مرتھا کہتی ہے کہ اے خداوند, اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی. کیوں؟ کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ اس نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا ہے, اس نے دیکھا تھا کہ اس نے نائن شہر کے بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا ہے. اب وہ کہتی ہے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. تو بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگا وہ تجھے دے گا. یسوع مسیح نے بولا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں, تیرا بھائی جی اٹھے گا. وہ کہتی ہے ہاں یسوع میرا ایمان ہے کہ وہ کب جی اٹھے گا جی؟ قیامت کے دن. کیونکہ وہ مرتھا بھی کہیں نہ کہیں جانتی تھی کہ 3 دن کا مردہ کوئی زندہ نہیں کر سکتا, اس لیے وہ اس بات پہ ایمان رکھتی ہے کہ یسوع مردہ زندہ کرے گا, مگر ابھی نہیں کرے کیونکہ ابھی تو 3 دن بعد کوئی نہیں کر سکتا. کہتی ہے وہ قیامت کے دن آخری دن کرے گا. یہ وہ مرتھا ہے جس نے یسوع مسیح کے بہت سے معجزات دیکھے ہیں, لیکن یہ بھی اس بات پر ایمان نہیں رکھتی تھی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے یا خدا ہے. اس لیے وہ ایمان رکھتی ہے مگر اقرار اس بات کرتی ہے کہ وہ آخر دن جی اٹھے گا. آگے پڑھیں جی. یسوع نے اس سے کہا, قیامت اور زندگی تو میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا, اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا. 38 آیت سے پڑھ لیں ذرا آگے. یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا. وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا. یسوع نے کہا, پتھر کو ہٹاؤ. اس مرے ہوئے شخص کی بہن مرتا نے اس سے کہا, اے خداوند, اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے. یسوع نے اس سے کہا, کیا میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے؟ ہاں جی, یہاں پر خدا یسوع مسیح نے ایک خاص بات ہے کہ اگر تو ایمان لائے گی تو کس کا جلال دیکھے گی جی؟ یسوع مسیح یہاں پر بتانا چاہتا تھا کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں یہ تو مجھے انسان کے طور پر دیکھ رہی ہے, مگر جلال خدا کا ظاہر ہوگا, میں اپنی ذات میں خدا بھی ہوں. ہیلیلویا. پڑھیں جی آگے. پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا. پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا, اے باپ, میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی. ہاں جی, یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہے جب وہ اس پورے ماحول کو انہوں نے کریٹ کیا ہے تو آپ پڑھیں تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں, مریم اس کی ماں ہے, مرتھا ہے, فقی ہے, فریسی ہیں, اور ان کے ساتھ یہودی قوم کے بزرگ ہیں, اور یونانی جو اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ 3 دن کے بعد کا مردہ زندہ نہیں ہو سکتا. یونانی بھی یہاں موجود ہیں, یونانی حکمت کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں, کیونکہ وہ سب کے سب دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے. توما بھی موجود ہے جو کہتا ہے آؤ ہم اس کے ساتھ جا کے مرے, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تیسرے دن کے بعد یہ مردہ زندہ کر نہیں سکتا اور لوگ اس کو سنسار کریں گے اور یہ مرے گا. یہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں, اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا, اے باپ, میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی, اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے, مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو نے ہی مجھے. خداوند یسوع مسیح کا پرپس تھا یہ بتانا کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے, میں خدا کا بیٹا ہوں, میں اپنی ذات میں خدا ہوں. اور آگے لکھا ہے, اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا,
आए लाजर। याद रखें कि इस दुनिया के अंदर जितनी कौमों में जितने नबी आए, पैगंबर आए, बादशाह आए, किसी की आवाज आलमे रवा के अंदर मुर्दे नहीं सुनते, मगर एक जात की सुनते हैं और वो जिंदा खुदा का बेटा है। हालेलुया। 4 दिन का मरा लाजर यीशु के आवाज देने से आलमे रवा से उसकी रूह उसके अंदर वापस आई और लिखा है कि वो कफन समेत बाहर आ गया। और हुआ क्या, इस मौजज़ा ने पूरे यरूशलेम में, बैतनिया के अंदर, यहूदिया में थरथली मचा दी, हलचल मच गई। और यूनानी जो हिकमत रखते थे वो परेशान हो गए। अगर आप 12वें बाब की 20वीं आयत पढ़े तो वहां पे लिखा है, सुने गौर से, मैं पढ़ता हूं, लिखा है, जो लोग ईद में परस्तिश करने आए थे उनमें बाज यूनानी थे, बस उन्होंने फिलिप्पस के पास जो बैत सदई गलील का था आकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब हम किसको देखना चाहते हैं जी। उन्होंने कहा हम देखना चाहते हैं ये कौन है जिसने 4 दिन का मुर्दा जिंदा कर दिया है। बेशक ये खुदा का बेटा है। इस बात ने कौम बनी इसराइल के ज़हन को तब्दील कर दिया। और यही वजह थी कि लाजर का मौजज़ा खुदा ने यीशु मसीह से तकरीबन उसकी सलीबी मौत से 10 दिन पहले का मौजज़ा था। और इस मौजज़ा ने पूरी कौम बनी, सिर्फ फकी फरीसियों को और बुजुर्गों को निकाल के जितनी कौम थी उनका ज़हन तब्दील कर दिया कि ख्रिस्तस मसीहा जिसका हम इंतजार कर रहे थे, हमारा बादशाह और कोई नहीं बल्कि यीशु मसीह है। इसीलिए आज का जो दिन था वो सेलिब्रेशन का दिन था। उन्होंने खजूरों की डालियां उठाई, उन्होंने होशना के नारे लगाए, उन्होंने ज़बूर 118 गाया। ये ज़बूर 118 था कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। ये उनकी शुक्रगुजारी का ज़बूर था। और उन्होंने इस बात का इकरार किया कि यीशु ही बादशाह है, यीशु ही मसीहा है, यीशु ही ख्रिस्तस है, यीशु के सिवा कोई माबूद नहीं। इसलिए क्या लिखा है कि जब वो जा रहा था तो शागिर्दों ने जब उसके सारे मौजज़ात को सोचा तो खुशी से ललकारने लगे और अपने कपड़े उसकी राह में बिछाने लगे, क्योंकि उनका जो इंतजार था, जो हजारों सालों से कर रहे थे, वो इंतजार वहां पर आके खत्म हुआ, उनकी तलाश खत्म हुई और यीशु को उन्होंने बादशाह के तौर पर रिकॉग्नाइज किया। आज मैंने जिस तरह पहले बोला कि यहूदी कौम ने तो इस बात का इकरार कर लिया है, क्या आज मैं और आप जो इस जिंदगी में हम ठहरे हुए हैं और खुदा यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, क्या यीशु मसीह हमारी जिंदगियों का बादशाह है? खुदा यीशु मसीह के इस मौजज़ा के अंदर अगर आप 2-3 चीजें देखें तो खुदा यीशु मसीह का जो बादशाह के तौर पर आना था, याद रखें कि वो ऐसा नहीं था कि वो ज़ाहिरी तौर पर बादशाह था, बल्कि खुदा यीशु मसीह की बादशाह जो थी वो रूहानी आलम के अंदर थी। जो पहली बादशाह की बात कर रहा हूं, जो उसकी पहली आमद है, जब वो आया तो उसकी बादशाह तो रूहानी आलम में थी। क्योंकि याद रखें कि जब खुदा यीशु मसीह आया तो उसको बादशाह के तौर पर भेजा गया। मजूसी क्या ढूंढते हुए आ रहे थे? उसको शागिर्दों ने बादशाह माना, कौम बनी इसराइल ने बादशाह माना, उसके बाद पिलातूस ने उसको बादशाह माना, सलीब पर उसका इल्जाम एज अ बादशाह के तौर पर लगाया गया। वो पूरी जिंदगी बादशाह के तौर पर रिकॉग्नाइज होता हुआ आया, मगर वो रूहानी आलम के अंदर बादशाह था। कैसे पता चलता है? जब आप इस वाकया को पढ़ें तो यहां पे आप देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर आया। बादशाह गधे के बच्चों पर नहीं आते थे, बादशाह घोड़ों और रथों पर आते थे। खुदावंद यीशु मसीह का गधे के बच्चे के ऊपर आना किस बात को जाहिर करता था? उसकी हलीमी को, उसकी आजिज़ी को, उसकी इनकसारी को, अमन को, सलामती को, सुलह को। किसके साथ? यहूदियों के साथ नहीं, बाप के साथ। इसलिए यशायाह उसके हक में क्या पेशेंगोई करता है कि उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और किसका शहजादा जी? सलामती का शहजादा। उसका गधे के ऊपर, बल्कि वो गधे के ऊपर भी नहीं आया, गधे के बच्चे पे आया। और वो गधे का बच्चा भी था, वो उसका अपना नहीं बल्कि उधार मांगा हुआ था। इतनी आजिज़ी। और उसका आना यह जाहिर करता था कि मैं नस्ल इंसानी की जो खुदा से नाराजगी है वो सुलह कराने आया हूं। उसका गधे पे आना पहली आमद के अंदर उसकी आजिज़ी को, उसकी हलीमी को, उसकी सलामती को जाहिर करता था कि वो हमें सलामती बख्शने आया। मगर याद रखें कि दूसरी आमद में वो गधे के बच्चे पर नहीं आएगा। दूसरी आमद के अंदर अगर आप मुझको आशवा की किताब में पढ़ें
تو وہاں پر وہ آسمانی رتھوں گھوڑوں کے ساتھ آئے گا اور وہ ایک سخت بادشاہ کے طور پر آئے گا اور عدالت کرنے آئے گا کن کی؟ جنہوں نے اس کے اوپر ایمان نہیں رکھا کہ وہ بادشاہ ہے. اس لیے آج لمحہ فکریہ ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں بادشاہ کے بارے میں پیغام دیا جا رہا ہے تو کیا وہ بادشاہ ہماری زندگیوں میں حکومت کر رہا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جب اس کی دوسری بادشاہت آنی ہے تو وہ بڑی سخت بادشاہت ہے, اس میں وہ عدالت کرے گا. پڑھیں جی مکاشفہ کتاب اس کا 20 باب. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو دوسری 19 باب کی 11ویں آیت سے پڑھیں ذرا, دیکھیں گے کہ وہ دوسری آمد میں جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے اندر وہ ایک سخت بادشاہ کے طور پر آئے گا عدالت کے لیے. پڑھیں. پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے. اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا, اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے. اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں, اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا. ہاں جی, یہ جو باتیں بولی جا رہی ہیں یہ خون کی چھڑکی پوشاک یسوع مسیح کی ہے. یہ ساری یسوع مسیح کی ڈسکرپشن دی جا رہی ہے. یسوع مسیح کو عدالت کا اختیار ہے اور دوسری عدالت میں دوسری بادشاہت میں اس نے عدالت کرنی ہے. اس لیے آج کے مسیحوں کو اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے اور اس کو اجازت دینی ہے کہ وہ ہمارے ذہنوں پر اور ہمارے دلوں پر حکومت کرے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو سزا سنیں. پڑھیں جی آگے کیا لکھا ہے. اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا, اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا. اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے, بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا. ہاللویا. کیا لکھا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند. یاد رکھیں اس دنیا میں, اس دنیا کی تاریخ میں بے شمار بادشاہ آئے ہیں, بے شمار حکومتیں آئی ہیں. یہ سب کے سب بادشاہ اور سب کی سب حکومتیں ختم ہو جائیں گی. بادشاہ ایک ہی رہے گا, حکومت ایک ہی رہے گی, اور وہ زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی حکومت ہے. ہاللویا. ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے اور وہ ہمیں حکومت ہمارے اوپر کرے گا اگر ہم اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں گے. تو دوسری بات جو کھجور کی ڈالیاں تھیں, کھجور کی ڈالیاں جو ہیں یاد رکھیں وہ فتح مندی کو اور راست بازوں کو ظاہر کرتی ہیں. جو پرانے وقتوں کے اندر کھجور کی ڈالیاں جب بادشاہ آتے تھے تو ان کے جب وہ فتح مند ہوتے اپنے دشمنوں کے اوپر, جب وہ فتح پا کر آتے تو اس وقت جو لوگ تھے وہ اپنے بادشاہوں کی اور اپنی فوجوں کا جو استقبال تھا وہ کھجور کی ڈالیاں لے کے کرتے, جو کہ فتح مندی کا نشان تھا. اور یہ کیوں انہوں نے کھجور کی ڈالیاں اٹھائیں؟ کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ آیا ہے اور بے شک یہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور یہ ہمارا بادشاہ ہے. اس لیے انہوں نے کھجور کی ڈالیاں اٹھائیں اور یسوع مسیح کا استقبال کیا, اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ بے شک جو ہے وہ یسوع مسیح ہی جو ہے وہ بادشاہ ہے. اب یہاں پر یاد رکھیں کہ اس پورے سینیریو کے اندر ہمیں دو طرح کے لوگ ملتے ہیں. کتنے طرح کے جی؟ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں, ایک وہ ہیں جو حمد و ستائش کر رہے ہیں, ایک وہ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اور نجات پا گئے ہیں. یہ ایمان جب لے کے آئے وہ سب نجات پا گئے تھے اس بات سے کہ یسوع مسیح ہی بادشاہ ہے. اور اسی گروہ کے اندر ایک ایسا گروہ تھا جو فقیوں فریسیوں کا تھا, جو اس کو کہتے تھے کہ آئے استاد آئے ربی ان کو ڈانٹ کہ یہ تجھے بادشاہ نہ حقیں. تو خدا یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ اس نے بولا کہ اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے. آج غور کریں کہ ہم کس گروہ کا حصہ ہیں. کیا ہم اس گروہ کا حصہ ہیں جو کہ دل سے خوشی کے نعرے لگا رہا ہے, خداوند کو مبارک کہہ رہا ہے, یا ہم اس گروہ کا حصہ ہیں جو یسوع کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈانٹ؟ اور اگر آپ اس حوالے کو پڑھیں جو لوکا کی انجیل کے اندر جب اس نے اس کو بیان کیا تو لکھا کہ یسوع مسیح جب شہر میں داخل ہوا تو وہ شہر کو دیکھ کر رویا. اس سے بولا کہ کاش تو ان باتوں کو سمجھ سکتا جو تجھ پر ظاہر ہوئی تھی, مگر افسوس کہ وہ تجھ پر بند کی گئی ہیں.
آج خداوند ہر اس شخص پر روتا ہے جو یسوع مسیح کو نہیں جانتا, اور اگر جان بھی گیا ہے تو اپنی زندگی میں اس نے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ اس کے ذہن کا اور اس کے دل کا بادشاہ ہو. یاد رکھیں کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ حکومت اس کی پوری طرح سے حکومت ہوتی ہے. پرانے زمانے میں جب غلام خریدے جاتے تھے ان کا پتہ کیا پیٹرن تھا, وہ پیسہ دے کے غلام خریدتے, اس کے کان میں بالی ڈالی جاتی یا پیر میں کڑا ڈالا جاتا, ہاتھ میں کڑا, یہ نشان ہوتا تھا کہ یہ غلام ہے. اور غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی, وہ نہ اپنی مرضی سے کھاتا تھا, نہ پیتا تھا, نہ سوتا تھا, بلکہ اس کی بائبل کہتی ہے آنکھیں اپنے آقا پہ لگی رہتی تھیں. آقا بولے گا تو کھائے گا, آقا بولے گا تو سوئے گا, آقا بولے گا تو کوئی کام کرے گا. یہ غلام کی نشانی ہوتی تھی. غلام اگر مالک نے کہہ دیا ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جا تو وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے قیمت ادا کی جاتی تھی. تو کیا میری اور آپ کی قیمت ادا نہیں کی گئی ہے؟ میری اور آپ کی قیمت ادا کی گئی ہے. کیا کتنا ضروری ہے کہ ہم یسوع کو اپنی زندگی میں بادشاہ کے طور پر تسلیم کریں. اگر ہم یاد رکھیں, آج افسوس کی بات ہے, آج بے شمار مسیحی دو طرح کی زندگی جی رہے ہیں. وہ یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں, وہ یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں, وہ نجات بھی پا گئے ہیں, انہوں نے بپتسمہ بھی لے لیا ہے, وہ چرچ بھی آتے ہیں, پورے کام کرتے ہیں, مگر دل میں اور ذہن میں اس کی حکومت نہیں ہے. وہ اپنا روحانی سٹیٹس یا مذہبی سٹیٹس مینٹین رکھنے کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں, مگر ان کے دل یسوع سے دور ہے. اور یسوع مسیح یہ بات کہہ چکا ہے کہ ان کے دل مجھ سے دور ہے. اگر ابھی تک کوئی شخص یہاں پر بیٹھا جس کا دل یسوع سے دور ہے, وہ لفظوں سے اقرار کرتا ہے مگر اس کا دل یسوع سے دور ہے, تو آج ضرورت ہے کہ جس طرح یہودی قوم نے یسوع مسیح کو اپنے بادشاہ کے طور پر تسلیم کیا, ہم بھی اس کو اپنے بادشاہ کے طور پر تسلیم کریں اور اس بات کا اقرار کریں کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے. اور پھر ایک اچھی بات, ایک خوبصورت بات, خوش آئند بات جو میں نے کلام مقدس میں سے پڑھی اور میں بڑا خوش ہوا اس بات کے لیے کہ آج کے ایمانداروں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ایک پریولیج رکھا ہوا ہے. وہ پریولیج کیا ہے؟ سنیں, یہ آخری بات کر کے ہم ختم کریں گے. وہ پریولیج کیا ہے؟ یہودی قوم کو کیا پریولیج ملا تھا؟ یہودی قوم کو یہ پریولیج ملا تھا کہ جب انہوں نے یسوع مسیح کو پہچان لیا, جان لیا کہ یہ بادشاہ ہے, تو انہوں نے کھجور کی ڈالیاں اٹھا کے اس کا استقبال کیا. ایسا ہی تھا, انہوں نے استقبال کیا, انہوں نے اقرار کیا. تو ایماندار ہوتے ہوئے ہمارے دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ کاش ہم بھی یسوع مسیح کا اس طرح استقبال کر سکیں. ایسے ہی ہے نا, ہم یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پر دیکھ سکیں. خدا یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے یہ پورشن رکھا ہوا ہے. جب روز عدالت کے دن کے بعد ہم آسمان پہ جائیں گے تو بائبل مقدس میں مکاشفہ کتاب کے اندر کلیئر لکھا ہے کہ ایماندار جنہوں نے سفید جامے پہنے ہوں گے وہ کھجوروں کی ڈالیاں اٹھا کے اس کی حمد و ستائش کریں گے. ہیلیلویا. یہ پریولیج ہمیں ملے گا اور ہم یسوع مسیح کو ریکگنائز کریں گے ایز اے بادشاہ جس کا ہم انتظار کریں. میں چاہتا ہوں یہ حوالہ پڑھ لیں ذرا, مکاشفہ 7 اس کی 9 سے 10 آیت پڑھیں جی ذرا. مکاشفہ 7 اس کی 9 سے 10 آیت. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا, سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے. ہاں جی, یہ سفید جامے پہنے یہ وہ لوگ ہوں گے, یاد رکھیں, جو آج کی تاریخ میں, آج کے دن میں اپنی اس جسم کے اندر, اس زمینی سفر کے اندر یسوع کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ذہن اور ہمارے دل پر حکومت کریں. یہ ان کو پریولیج ملے گا کہ وہ سفید جامے پہنیں گے, ورنہ جو نامی مسیح ہوں گے یاد رکھیں وہ سفید جامے نہیں ان کو دیے جائیں گے. اس بات کو یاد رکھیں, یہ سفید جامے جو ہے یہ راست بازوں کی, ایمانداروں کا نشان ہے. سفید جامے پہننا یہ انہی کو دیے جائیں گے جو اپنی زندگی میں یسوع مسیح کے ساتھ وفادار ہیں, دیانتدار ہیں. پر وہ جو نامی مسیح ہیں ان کے پاس یہ پریولیج نہیں ہے. اور یہ پریولیج کیا, دوبارہ پڑھیں, سفید جامے پہنے, سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے اور برہ کی طرف سے. جی بس, تو قصہ مختصر آج کے پیغام کے اندر جو بات میں آپ کو سکھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہودی قوم نے جیسے ایمان کے ساتھ
اس بات کو مان لیا کہ یسوع مسیح ان کا شخصی نجات دہندہ اور ان کا بادشاہ ہے، آج کے ایماندار کو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم دو طرح کی زندگی نہ جئیں۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے تو اجازت دیں کہ وہ آپ کا بادشاہ بنے، وہ آپ کے کاموں میں حکومت کرے، آپ کی باتوں میں، آپ کی سوچوں میں، آپ کے خیالات میں، آپ کے ارادوں میں وہ ہر طور سے نظر آئے اور لوگ جانیں کہ آپ خدا کے لوگ ہو۔ یاد رکھیں کہ بعض اوقات لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، کیونکہ ابلیس جو تھا اس نے یسوع مسیح کو نہیں چھوڑا مخالفت سے۔ تو میں اور آپ کون ہیں؟ لیکن ہمیں لوگوں کو دکھانے کے لیے خدا کے کام نہیں کرنے ہیں، ہمیں یسوع کو خوش کرنے کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے، روح القدس کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے ہمیں یسوع کو اجازت دینی ہے کہ وہ ہمارے ذہنوں پہ اور ہمارے دلوں پر حکومت کرے، وہ ہمارا بادشاہ ٹھہرے، ہم اس کی رعایا ٹھہریں، تاکہ ہم مکاشفہ کتاب میں کی گئی مستقبل کے پیشن گوئی کے مطابق سفید جامے پہن کے کھجوروں کی ڈالیاں اٹھا کے اس کا ہم استقبال کر سکیں۔ پریز گاڈ، خدا نے سب کو برکت دے جی۔